अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्या हाल है बच्चों? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपकी छुट्टियां भी गुजर चुकी और आप दोबारा पढ़ाई पर भी आ गए। पेपर बेटा आपकी अगर हम फ्यू मिनट्स में डिस्कस करें तो आपका पेपर अच्छा था बेटा, लेकिन तर्जुमे के साथ तशरीह जो है वो बहुत कम थी, अगरचे हमारे सवाल में भी ज़्यादा मतलूब नहीं थी। लेकिन आइंदा आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जब आप तशरीह करने लगते हैं ना बेटा, चाहे वो आयत की हो चाहे वो हदीस की हो, तो आपने इस तरह करना है कि जब आप कुरान मजीद की आयत की तशरीह या तफसीर कर रहे होते हैं तो आपने एक एक पॉइंट को उठाना है। इसी तरह हदीस में अगर 2 बातें थी 3 बातें थी तो आपने उसकी हर चीज़ को, हर पहलू को डिस्कस करना है। जैसे इंसान की तख्लीक के 4 मराहिल हैं तो आपने उसमें चारों बताने हैं, ठीक है, सिर्फ एक को टच करके छोड़ नहीं देना। बिल्कुल इसी तरह ही बेटा, आपने जिस तरह आपसे पूछा गया था कि दीन किसके लिए नसीहत है, अदीन व नसीहा, तो उसमें 5 चीज़ें हैं, अल्लाह के लिए, उसकी किताब के लिए, उसके रसूल के लिए, अवामुन्नास के लिए और इमामुन्नास के लिए। तो ये पांचों को स्लाइटली हल्का हल्का आपने टच करना है। ऐसा नहीं कि एक अल्लाह और उसके रसूल के पर, उनकी इताअत के ऊपर फोकस करके आप बाकी 3 चीज़ें छोड़ो, तो फिर आपके नंबर डिडक्ट हो जाते हैं। ठीक है, आपने पेपर इतने बैलेंस्ड वे में करना होता है कि जब तशरीह, तफसीर, एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं तो कोई जुज्व जो है वो तुश्ना तलब रह ना जाए। चाहे आप थोड़ा थोड़ा करें लेकिन आपने उसके हर हिस्से को टच करना होता है। ठीक है बेटा, तो आज हम अपने लेक्चर की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह लेक्चर नंबर 47 है। इससे पहले जो आपने 46 लेक्चर किए उसमें आप सूरह बकरा के पहले 15 रकू तर्जुमा और तफसीर के साथ मुकम्मल कर चुके हैं। और इसी तरह बेटा अहादीस में से आपने पहली जो है वो 29 अहादीस जो है वो मुकम्मल कर ली हैं। आज हम अपनी 30वीं हदीस की तरफ आगे बढ़ते हैं और इंशाल्लाह हम इस वीक में कोशिश करते हैं कि हमारी हदीस जो हैं वो अपने ख़वातीम की तरफ चलें। ठीक है, हम उनको मुकम्मल कर लेते हैं। तो हदीस नंबर 30 निकालिए, आपकी बुक का पेज नंबर 341 है बेटा। ठीक है, आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे 3 अहादीस जो है वो मुकम्मल कर लें। बहुत मुश्किल नहीं है, आप उसको पढ़ लीजिएगा और फिर आप रिकॉर्डिंग मेरे साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, स्लाइड आपके लिए धुंधली ना हो तो मैं आपको बुक का भी पेज नंबर बता देती हूँ। आपकी बुक का पेज नंबर 341 है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन साल इन्नल्लाह फरज़ुल फ़राइज़ फ़ला तुज़य्यिऊहा। ठीक है, इसका टाइटल इन्होंने ये दिया हुआ है। अब हम आगे जाके इसको शुरू करते हैं रावी के नाम से। अन अबी सालबा खुशनी जुरसूम बिन नाशिर रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं, क़ौला कि आप सल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला ने फ़रज़ा फ़र्ज़ कर दिए, फ़राइज़ा तुम्हारे ऊपर कुछ फ़राइज़, कुछ पाबंदियां तुम्हारे पर लगा दी। ठीक है, इन्नल्लाह फ़रज़ा बेशक अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ कर दी, फ़राइज़ा कुछ ज़रूरी चीज़ें, फ़ला तुज़य्यिऊहा बस तुम उनको हरगिज़ ज़ाया न करो। फ़ा बस ला नहीं, तुज़य्यिऊहा तुम उनको ज़ाया करो। बेशक अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ें तुम्हारे लिए लाज़िम व मलज़ूम ठहराई, फ़र्ज़ ठहराई, फ़ला तुज़य्यिऊहा बस तुम उनको ज़ाया ना करो। वहद्द हुदूदा और हद लगा दी, हदूदन कुछ हदूद की, कुछ ज़ाब्ते बना दिए। ठीक है, कुछ उसूल बना दिए। फ़ाला तातदूहा बस तुम उनकी हद से आगे ना बढ़ो। फ़ाला बस हरगिज़ नहीं, तातदूहा तुम उनसे आगे बढ़ो। वहर्रम अशिया और अल्लाह ताला ने और वहर्रम अशिया और हराम ठहराया बाज़ अशिया को। फ़ाला तंतही कुहा बस तुम उनकी हुर्मत को मत तोड़ो। बेशक अल्लाह ताला ने कुछ फ़राइज़ आयत कर दिए, बस तुम उनको ज़ाया ना करो। एक बात फ़राइज़, दूसरी बात अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए कुछ हुदूद मुकर्रर कर दी, बस तुम उनको हरगिज़ ना फलांगो। दो बातें, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए कुछ चीज़ें हराम ठहराई, बस तुम उनकी हुर्मत को ना तोड़ो। 3 चीज़ें होगी। चौथी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये 3 तो यकीनन आपके लिए क्लियर होंगी। वसाकत अन अशिया, वसाकता और खामोशी इख्तियार की, अन अशिया कुछ चीज़ों के बारे में, रहमतल लकुम तुम्हारे ऊपर रहमत करते हुए, तुम्हारे ऊपर मेहरबानी करते हुए कुछ चीज़ों के बारे में खामोशी इख्तियार की। गैर निस्यान भूले बगैर, यानी तुम ये ना समझना कि वो भूल गया था तो उसने खामोशी इख्तियार कर ली या जिक्र नहीं किया, उससे चूक गई, नाउज़ बिल्ला, ऐसा नहीं है। फाला तब हासु अनहा पस तुम उनके बारे में बहस ना करो। यानी जहाँ अल्लाह ने भी खामोशी इख्तियार की वहाँ तुम्हारी अकल का तकाजा ये है, फितरत का तकाजा ये है और शरीयत भी यही कहती है, वहाँ तुम भी खामोशी इख्तियार करो। यानी तुम उसकी फजूल बहस में ना पड़ो कि उनको खुरेदो नहीं। फाला तब हासु अनहा, ठीक है, तब हासु के तबासु है ना खुरे दो।
ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا کہ کوے کو بھیجا تھا کہ اس نے زمین خرید کے دکھائی بسا غراما. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ آپ کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو خریدنا نہیں ہے. بنیادی طور پہ بیٹا 4 باتیں جو ہے وہ اس حدیث میں تشریح طلب ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اصول بیٹا بلکہ یہ ہے کہ پوری اگر ہم اس حدیث کا دیکھیں عنوان کیا ہے تو شریعت کے احکامات کی آپ نے پابندی کرنی ہے. اب شریعت کس کو بولا جاتا ہے؟ دین کے ضابطوں کو, دین کی ہدایات کو شریعت بولا جاتا ہے. جو اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ احکامات ہم تک پہنچے ان کی پابندی کرنا شریعت کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, شرع. اب آپ دیکھیں کچھ چیزیں آپ کو بتائی جا رہی. ان اللہ فرض فرائض, بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کچھ چیزیں فرض کی ہیں. فلا تضیعوها, ان کو ضائع نہیں کرنا. فرائض کو بیٹا ہم نہیں چھوڑ سکتے. ٹھیک ہے, فرائض وہ چیزیں ہیں جو آپ کے لیے کمپلسری لازمی کر دی گئی ہیں کہ آپ نے ان کو ان کے آداب ان کی شرائط کے مطابق پورا ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے, یعنی ہر انسان کے پر کچھ فرائض ایسے ہوں گے جو سملر ہوں گے, جو ایک جیسے ہوں گے تمام مسلمانوں کے لیے, تمام انسانوں کے لیے ہوں گے, اور کچھ ایسے ہوں گے جو ویری کرتے ہوں گے. یعنی ایک چیز کسی کے اوپر فرض ہوگی, ایک چیز کسی پہ فرض نہیں ہوگی. مثلا آپ دیکھیں کہ نماز جو ہے وہ ہم سب کے اوپر فرض ہے, روزہ ہم سب کے اوپر فرض ہے, کسی کی صحت میں کمی بیشی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, یہ فرائض تمام مسلمانوں کے لیے ہیں. اب اگر ہم زکوٰۃ کی طرف آتے ہیں, حج کی طرف آتے ہیں, تو بیٹا دیکھیے یہ ہر ایک کے لیے فرض نہیں ہوگا. یہ اسی کے لیے فرض ہوگا جو جس کے پاس, دیکھیں زکوٰۃ تبھی فرض ہوگی جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہوگا, یا 52 تولے چاندی ہوگی, یا اتنی مالیت ہوگی, یا پھر مویشیوں کی مقدار ہے. ٹھیک ہے, وہ اس کو پورا کرتا ہوگا, یعنی اس کی مالی حیثیت اتنی مضبوط ہوگی تو وہ اس فرض کو ادا کرے گا, ورنہ وہ اس کے لیے ہے ہی نہیں. ایک غریب شخص ہے تو اس کے پر زکوٰۃ تو فرض نہیں ہے, نماز اس کے پر فرض ہے, روزہ اس کے پر فرض ہے, لیکن زکوٰۃ اس کے لیے فرض نہیں ہوگی. اسی طرح ایک شخص ہے جس کی مالی حیثیت اجازت نہیں دیتی تو اس کے لیے حج فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے بیٹا, اور اس کے لیے لازم ہو جائے گا جو اتنی مالیت رکھتا ہے, جس کے لیے حالات سازگار ہیں, جس کی صحت اجازت دیتی ہے, تو پھر اس کے لیے لازم ہو جائے گا. تو کچھ فرائض ویری کرتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا, پھر کچھ فرائض ہوتے ہیں جو انفرادی نوعیت کے ہوتے ہیں, کچھ وہ ہوتے ہیں جو اجتماعی نوعیت کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہر ایک نے اپنی استطاعت کے مطابق عمل بجا لانا ہے. تو جو فرائض ہر انسان پہ عائد کیے گئے ہیں, مسلمان پہ عائد کیے گئے ہیں, اس نے ان کو نبھانا ہے. عبادات کے حوالے سے ہے, معاملات کے حوالے سے ہے, والدین کے حقوق ادا کرنا یہ بیٹا فرض ہے. ٹھیک ہے, تو جس کے والدین حیات ہے اس نے یہ کام کرنا ہے, اس کے لیے لازم ہے. ٹھیک ہے, اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ دین کے حوالے سے اور بہت شمار کام ہے, تبلیغ کا کام ہے, ابلاغ ہے. ٹھیک ہے, پریچنگ, اپنے دین کو آگے پہنچا دینا. پھر جو بات جانتا ہے اس کے ذمہ لازم ہے, فرض ہے اس کے لیے کہ وہ آگے پہنچا دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, بلغوا عنی ولو آیا, پہنچا دو اگرچہ ایک بات ہی ہو. تو جس کو ایک بات بھی پتہ ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس حق کی بات کو آگے پہنچا دے. ٹھیک ہو گیا. اب دوسری چیز آپ دیکھیے, وہ حد حدود, بے شک اس نے کچھ حدود مقرر کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کچھ حدود مقرر کر دی ہیں تو ان کے قریب بھی نہیں جانا. ٹھیک, ان ضابطوں کو ان کی پوری پابندی کرنی ہے, اور ان کو فلا تعتدوها, ان کو توڑنا نہیں ہے. تعتدوها حد سے بڑھنا, تعتدو حد سے ہے, حد سے بڑھنا نہیں ہے, حد کو پھلانگنا نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرِبُوا الْفَوَاحِشَ, فواحش کے قریب بھی نہ جاؤ. وَلَا تَقْرِبُوا الزِّنَا, زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. اگر آپ اس سے قریب جاتے ہو تو اب حد پھلانگنے کے قریب ہو جاتے ہو. ٹھیک ہے, تو اس سے دور رہنا, اس سے پرہیز کرنا لازم ہے. ٹھیک, ایسے امور میں مبتلا نہ ہوا جائے جن کا الٹیمیٹلی انجام یہ ہوتا ہے کہ انسان وہ کر گزرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو حدود مقرر کر دی ہیں, دیکھیں قتل کے لیے حد ہے, آپ نے ایسا کام نہیں کرنا کہ آپ کے اوپر حد لاگو ہو جائے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ دیکھیے زنا کے لیے بھی کچھ حدود ہیں نا جن کا قرآن نے ذکر کیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ حدود مقرر کر دی ہیں, آپ نے والدین کی نافرمانی نہیں کرنی, یہ آپ کے لیے حد مقرر کر دی گئی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کسی کا ناحق قتل نہیں کرنا, یہ حد مقرر کر دی گئی ہے. آپ نے کسی کی عزت پہ حملہ نہیں کرنا, یہ حد مقرر کر دی گئی. آپ نے کسی کے مال محفوظ کو نہیں چرانا, یہ حد مقرر کر دی گئی ہے. کسی پہ بہتان نہیں لگانا بیٹا, زبان کو ہلا کے ذرا سا, ٹھیک ہے, گھما کر جو ہے کسی کے کردار کو داغدار نہیں کرنا, نہیں تو آپ کے اوپر حد لگے گی. یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں, آپ نے ان کو پھلانگنا نہیں ہے. ٹھیک ہے, وحرم اشیاء, اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہے, جن چیزوں کو حرام ٹھہرا دیا گیا, فلا تنتہکوہا, تو ان کی حرمت کو مت توڑو. کچھ چیزیں جو حرام ٹھہرا دی گئی ان کے قریب ہی نہیں جانا. ٹھیک ہے, کہ کچھ چیزیں, کچھ معاملات, کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں, اعمال ایسے ہوتے ہیں جن سے مکمل طور پہ بچنا ضروری ہوتا ہے. آپ اس کو بھی دوسرے والے کے ساتھ رکھ سکتے ہو جو میں نے بتایا. شبے والی باتیں ہو گئی, شبے والے امور ہو گئے, ایسے کاموں کے قریب ہی نہیں جانا. ٹھیک ہے, اور ہر اس بات پہ عمل پیرا ہونا ہے جو آپ کے لیے حرام نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور ایک بات آپ ذہن میں رکھیے, شریعت کا اصول بنیادی طور پہ یہ ہے, عام تمام اشیاء کے بارے میں, استعمال کے بارے میں ہے, الاصل فی الاشیاء الاباحہ, کہ
اشیاء کا اصل جو ہے نا وہ فقہ کہتے ہیں ان کی اباحت، ان کا جائز ہونا ہے، سوائے یہ کہ جہاں نام لے کے آپ کو کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ چیز جائز نہیں ہے، اس کو استعمال نہیں کرنا، اس کی آپ نے جو ہے میں وہ اس کی قریب ہی نہیں جانا، شراب ہو گئی بتا دیا گیا قرآن میں، دیکھیں 4 بنیادی طور پہ ہمیں ایسی چیزیں ملتی ہیں جن سے منع کر دیا گیا، قرآن مجید میں آتا ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت علیکم المیتات والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، آپ نے جو ہے وہ سود، آپ نے جو ہے وہ سوری مردار نہیں کھانا، خون نہیں کھانا، ٹھیک ہے، خنزیر کا گوشت نہیں کھانا، اس کے علاوہ ہر وہ چیز جس کے اوپر غیر اللہ کا نام لے لیا جاتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے کچھ حرام چیزیں مقرر کر دی ہیں، پھر آگے سے فقہاء نے ان میں سے کچھ چیزیں نکالی ہیں وہ موجود ہیں آپ کے نصاب میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آگے چوتھی بات کیا آ رہی ہے کہ وہ سکت عن اشیاء رحمت لکم، اور کچھ چیزوں کے بارے میں خاموشی اختیار کی، غیر نسیان، بغیر بھولے، یعنی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ بھول گیا، بلکہ کیا تم پر رحمت کرتے ہوئے، فلا تبحثوا عنہا، ان کے بارے میں کھریدو مت، کیوں نہیں حرام ہوئی، کیوں نہیں حلال ہوئی، اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب ہم کے لیے آسانی کر دیتے ہیں نا، آپ کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو یہ سوال دیا، آپ اس میں جو بھی لکھ دیں گے ٹھیک ہوگا، فار ایگزامپل میں آپ کو سوال دیتی ہوں اسلامی تہذیب کی خصوصیات لکھیے، تو بیٹا آپ کے ذہن میں جو خصوصیات آتی ہیں آپ لکھ دیجئے، میں آپ کو کہتی ہوں اعجاز القرآن کی وجوہ لکھیے، تو جو بھی آپ کے ذہن میں آتی ہیں آپ لکھ دیجئے، ٹھیک ہے، قرآن کے فضائل لکھیے، آپ جو بھی لکھیں گے وہ ٹھیک ہوگا، اگر اس دائرے میں رہتے ہوئے آپ بیان کرتے ہو تو وہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ پوچھیں ہم نے کون سے لکھنے ہیں، تہذیب کی کون سی خصوصیات لکھنی ہے، ہم نے تہذیب کی جو ہے وہ میڈم ہم نے کیا لکھنا ہے اس کے اندر، ہم نے تہذیب کی امتیازی خصوصیات لکھنی ہے یا عمومی خصوصیات لکھنی ہے، آپ کو اوپن چوائس دی گئی ہے، آپ یہ بھی کر سکتے ہو وہ بھی کر سکتے ہو۔ تو شریعت نے بھی کیا کیا ہے، بعض چیزوں کے معاملے میں جو ہے نا بہت زیادہ خریدنے سے منع کیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا معاملہ کرتے ہوئے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ بار بار اور غیر ضروری سوال کر کے جو ہے نا وہ دائرہ محدود نہ کرے، بلکہ آپ جو ہے نا جتنے بنی اسرائیل کی طرح اگر زیادہ سوال کرتے نا تو پھنستے جاتے ہیں۔ دیکھیں اللہ نے کہا تھا گائے ذبح کرو، کوئی بھی گائے پکڑتے ذبح کر دیتے، لیکن انہوں نے کیا کیا، اپنے آپ کو مشکل میں ڈال لیا۔ کیسے مشکل میں ڈال لیا، کس رنگ کی ہونی چاہیے، کس نسل کی ہونی چاہیے، اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے، اس کا رنگ کتنا، آپ دیکھیں کتنا مشکل ہو گیا، اور یہی چیز وہ آسانی کے ساتھ بھی کر سکتے تھے اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند رہتے، اس کو کھریدتے نہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ 4 چیزیں آپ نے پڑھی ہیں بیٹا، آپ ان کو یاد رکھنا ہے۔ ہم لوگ حدیث نمبر 31 کی طرف آگے پڑھتے ہیں، اور آج جو ہے وہ اس کو بھی مکمل کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ آسان سی حدیث ہے بہت، اور بڑی پیاری حدیث ہے، ٹھیک ہے، اور ہماری پریکٹیکل لائف سے بھی تعلق رکھتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہے کس کے بارے میں بیٹا، زہد و تقوی کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کو جو ہے نا وہ آپ اگر اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو تو آپ کو کیا کرنا ہوگا، اگر آپ چاہتے ہیں لوگ آپ سے محبت کریں تو آپ کو کیا کرنا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عن ابی عباس رضی اللہ عنہ سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ، حضرت ابو عباس سہل بن سعید السعدی سے روایت ہے، قال، انہوں نے کہا، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا کہ جاء رجل، ایک آدمی آیا، الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقال، پس اس نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، دلنی، مجھے بتائیے، میری رہنمائی کیجیے، علی عمل، ایک ایسے عمل کی طرف، اذا عملتہ، جب میں اس کو کرنے لگوں، احبنی اللہ، تو اللہ مجھ سے محبت کریں، وہ احبنی الناس، اور لوگ مجھ سے محبت کریں، ٹھیک ہے۔ ابو عباس سہل بن سعد کیا کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے ایک ایسا عمل بتائیے کہ جب میں اس کو کرنے لگوں تو اللہ بھی مجھ سے محبت کریں اور اللہ کی مخلوق، اللہ کے لوگ بھی مجھ سے محبت کریں۔ فقال، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ازہد فی الدنیا، دنیا سے زہد اختیار کر، یحبک اللہ، اللہ تجھ سے محبت کرے گا، وزہد، اور تو زہد اختیار کر، فیما، اس سے، عند الناس، جو لوگوں کے پاس ہے، یحبک الناس، لوگ تجھ سے محبت کریں گے۔ حدیث حسن، رواه ابن ماجہ وغیرہ باسناد حسن، اور یہ حدیث جو ہے وہ حسن ہے، درست ہے، ٹھیک ہے، اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا، وغیرہ باسانید حسنہ، اور دوسروں نے بھی کیا دیگر اچھی اسناد کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہاں پہ بیٹا کتنا خوبصورت کلیہ بتایا گیا کہ آپ زہد کیا ہوتا ہے، ہم ابھی آگے جا کے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ چاہتے ہیں اگر کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ سے محبت کرے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق بھی آپ سے محبت کرے، لوگ بھی محبت کریں، تو اس کے لیے ایک طریقہ بتا دیا کہ جو دنیا میں ہے اس سے بے رغبت ہو جائیے، اللہ آپ سے محبت کرے گا۔ دنیا اللہ کی ہے نا، تو اس کے پاس جو کچھ دنیا میں جو کچھ موجود ہے اس سے بے رغبت ہو جائیے۔ دوسری بات کیا کہی جا رہی ہے، جو کچھ لوگوں کے پاس ہے نا وہ لوگوں کا ہے نا، اس سے بے رغبت ہو جائیے، اللہ آپ سے، لوگ آپ سے محبت کریں گے۔ اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے تو دنیا میں جو موجود ہے اس سے لاپرواہ ہو جائیے،
ٹھیک ہے، اس سے بے رغبت ہو جائیے. اور اگر آپ چاہتے ہیں لوگ بھی آپ سے محبت کریں، دوسری صورت بھی آپ کو مل جائے، تو جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جائیے. اچھا یہ نا حدیث بڑی خوبصورت ہے. یہ تقویٰ کا بھی آپ کو بتاتی ہے، یہ لوگوں کی مخلوق جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے نا اس کا محبوب بننے کا طریقہ بھی بتاتی ہے، اور جو خود خالق ہے اس کا بھی محبوب بننے کا طریقہ بتاتی ہے. ٹھیک ہے، اور نہایت ہی سادہ انداز، نہایت ہی سادہ انداز کیا کہ جو کچھ یعنی دنیا کا سامان ہے نا بیٹا اس سے بے رغبت ہو جائیے. اللہ بھی آپ سے محبت کرے گا. اللہ کی دنیا پھر خود آپ کے پیچھے آئے گی، جس کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہیں نا. ہمارے سارے کام، ہماری ساری مصروفیات کس لیے ہوتی ہیں؟ کہ ہم دنیا کو حاصل کر لیں. ٹھیک ہے، اور اس دنیا کی ہر نعمت ہمیں مل جائے، اس دنیا میں ہمارا مقام بلند ہو جائے. پھر بعض دفعہ انسان نہیں دیکھتا کہ وہ کفر کے ذریعے ہو رہا ہے، شرک کے ذریعے ہو رہا ہے، حسد کے ذریعے ہو رہا ہے، جھوٹ کے ذریعے ہو رہا ہے، غلط کاموں کے ذریعے سے ہو رہا ہے، خیانت سے ہو رہا ہے، نعوذ باللہ. یعنی پھر جب آپ اس دنیا کی اندھی محبت میں لگ جاتے ہیں نا ہم سارے انسان، پھر اچھے برے کی تقسیم، اچھے برے کی تفریق ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور انسان گناہوں کی طرف راغب ہو جاتا ہے. پھر وہ نہ اللہ کا محبوب رہتا ہے، نہ ہی وہ اللہ کی مخلوق ہے، نہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، نہ اللہ کے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، اگر ہم پہلی بات کو صرف ابھی ڈسکس کریں کہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں، اللہ ہم سے محبت کرے، تو اس کا کیا طریقہ ہے کہ اس دنیا کے پیچھے اندھا ہو کے بھاگنا چھوڑ دیجئے. یعنی مجھے اس کی ہر نعمت مل جائے. اللہ تعالیٰ کے سامنے تو اس دنیا کی کچھ حیثیت نہیں ہے. وہ کیا کہتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ. ٹھیک ہے، یہ دنیا تو صرف کھیل تماشا ہے. جیسے کوئی انسان کھیل تماشا دیکھتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہم بھول جاتے ہیں. ہم نے بندر کا تماشا دیکھا، ہم نے ریچھ کا تماشا دیکھا، ہم نے کوئی گیم دیکھی گھنٹوں بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر کہیں پہ لائیو دیکھی، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ تماشا تھا، ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ دنیا بھی تماشا ہے. لوگ آ رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں، اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اس نے بھی ختم ہو جانا ہے. تو آپ نے اگر اللہ کا محبوب بننا ہے تو آپ بیٹا وہ کام کیجئے جو اللہ کو راضی کرنے والا ہے. اور وہ کیا ہے؟ اس دنیا سے زہد اختیار کیجئے. اب زہد کیا ہوتا ہے بیٹا؟ ہمارے ہاں زہد کو غلط ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ شاید زہد کا مطلب، نیکوکار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا سے لا تعلق ہو جائے اور جنگلوں میں نکل کے آباد ہو جائے. نہیں، اس کو رہبانیت بولتے ہیں. قرآن نے کہا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. اصل نیکی تو یہی ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں کے حقوق ادا کیے جائیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کیے جائیں. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے حقوق العباد ادا کرنا ہے تو آپ کو حقوق العباد سے بالکل منہ موڑنا پڑے گا. ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ نے حقوق اللہ ادا کرنے ہیں تو حقوق العباد بالکل چھوڑنے پڑیں گے، ایسا نہیں ہے. اور اگر آپ کوئی دنیا دار بندے حقوق العباد ہو تو جی آپ تو حقوق اللہ ادا ہی نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہے. آپ نے دونوں حقوق ادا کرنے ہیں، اور اتنا خوبصورت طریقہ آپ کو یہاں پر بتایا جا رہا ہے. ٹھیک کہ اس کے پیچھے اندھا ہو کے بھاگنا چھوڑ دیجیے. ٹھیک ہے، اور اس دنیا کی زندگی سے جب آپ بھاگیں گے نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث کا مفہوم ہے نا کہ پھر یہ انسان کے پیچھے ایسے آتی ہے جیسے کتا پھرتا ہے. یہ اتنی بے معنی لا یعنی چیز ہے، بیکار چیز ہے کہ ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ہم نے اپنے مقصد بھلا دیے ہیں، ہم نے اپنی تخلیقیت کا مقصد بھلا دیا ہے. وہ کیا تھا بیٹا؟ وہ یہی تھا نا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. باقی مخلوقات کا تو حساب نہیں ہونا. یہ دو ہی مخلوقات ہیں، جن اور انس، جن سے سوال کیا جائے گا. ٹھیک ہے بیٹا، اور انہوں نے ہی اپنے مقصد کو بھلا دیا. ہمارا مقصد تو کچھ اور تھا، ہم تو اللہ کی عبادت کے لیے آئے تھے. اور میں آپ کو یہ بات بار بار بتاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے مراد صرف تسبیح اور مسجد نہیں ہے. ہر وہ کام چاہے وہ دنیا کا ہے، اگر آپ اس کو اللہ کے حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے دائرے میں رہتے ہوئے انجام دے رہے ہو تو وہ کس زمرے میں آئے گا؟ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے، وہ عبادت کے زمرے میں. تو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ دنیا سے زہد اختیار کیجئے، تقویٰ اختیار کیجئے، پرہیز کیجئے. یعنی حد سے زیادہ کی خواہش جو ہے نا، وہ قرآن نے کہا نا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. ٹھیک ہے، اور دولت کی توجہ، دولت کی جو ہے نا محبت، وہ اتنی ان کو گھیرے ہوئی ہے، اتنا مصروف کیا ہوا ہے کہ یہاں تک کہ وہ اپنی قبروں میں جا پہنچے، اتنا وہ پاگل ہو رہے ہیں اس کے پیچھے. اور دنیا میں کیا ہے؟ ہم مال، ہر چیز مال کی ہے نا. انہ لحب الخیر لشدید، اور بے شک وہ تو مال کی محبت میں بہت شدید ہے. تو یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، دنیا کی ضرورت کے لیے آپ کے پاس سامان بھی ہونا چاہیے، لباس بھی ہونا چاہیے، گھر بھی ہونا چاہیے، سواری بھی ہونی چاہیے، چھت بھی ہونا چاہیے، کھانے کا نظام بھی ہونا چاہیے. لیکن 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 6، چھوٹی سے بڑا، بڑے سے بہت بڑا، یہ والا لالچ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، دنیا سے بے نیاز ہو جائیے. جو آپ کے نصیب میں ہے اس نے آپ تک پہنچ کے رہنا ہے، اور جو نہیں ہے وہ آپ کو نہیں مل سکتا. اس کے اوپر یقین کر لیجئے، اور اللہ کے دیے ہوئے کے پر راضی ہو جائے. یہی زہد ہے.
ٹھیک ہے. اور دونوں کو جو ہے آپ نے ساتھ لے کے چلنا ہے, دین کے معاملات کو بھی اور دنیا کے معاملات کو بھی. یہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بننے کا طریقہ ہے. دیکھیں اگر آپ دنیا چھوڑ دیں گے اور صرف اس راستے پہ چل جائیں گے تو بھی آپ اللہ کے محبوب نہیں بن سکتے, یہ ذہن میں رکھیے گا. بات تبھی کمپلیٹ ہوگی وَزْهَدْ فِي مَا عِندَ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسِ, کہ زہد اختیار کرو جو کچھ لوگوں کے پاس ہے لوگ بھی تم سے محبت کریں گے. دیکھیں پہلا طریقہ تھا اللہ کا محبوب بننے کا طریقہ کہ آپ اس میں بہت زیادہ دلچسپی نہ رکھیے, اپنے تخلیقیت کے مقصد کو نہ بھولیے. آپ اللہ تعالیٰ کے نائب بن کر آئیں, آپ نے امن قائم کرنا ہے, آپ نے بھائی چارے کا درس دینا ہے, آپ نے محبت پھیلانا ہے, دین اسلام کو غالب کرنا ہے. ہم اس لیے آئے ہیں, ٹھیک ہے, اسلام غالب ہونے کے لیے, مغلوب ہونے کے لیے نہیں ہے. وہ کوششیں کرنی ہے, حق کا پیغام پہنچانا ہے, علم کی طرف لگانا ہے, ٹھیک ہے, اور ہدایت کا راستہ دکھانا ہے, لوگوں کی اصلاح کا کام کرنا ہے جو سب سے ضروری ہے. ٹھیک ہے, دنیا میں فساد کی وجہ یہ ہے کہ اصلاح سے لوگ ہٹ گئے ہیں. ٹھیک, اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بے فکر ہو جائیے. ہماری زیادہ پریشانی کی وجہ یہ ہوتی ہے فلاں تو بہت ترقی کر گیا, فلاں کے تو یہ ہو گیا, اس کی اولاد یہاں پہنچ گئی, اس نے گاڑی لے لی, اس کا یہاں گھر بن گیا, میں تو پیچھے رہ گیا. تو بیٹا اگر اس سے آپ رہیں گے نا تو آپ کو لوگوں کی محبت بھی نہیں ملے گی. آپ کسی سے ذکر کریں گے, ہاں ماشاءاللہ تمہارے پاس تو یہ چیز آ گئی, ہاں ماشاءاللہ تم تو ایسے ہو گئے, تو اگلا بھی آئندہ آپ سے شیئر کرنا چھوڑ دے گا, آئندہ وہ آپ کو بتانا چھوڑ دے گا. ٹھیک ہے, اور آئندہ یہ کہے گا بھئی یہ تو کوئی حاسد ہے, اس سے تو ہر وقت یہ فکر پڑی جاتی ہے میرے پاس اب کیا آ گیا, میرے پاس اب کیا چلا گیا. ٹھیک ہے, تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ بھی آپ سے محبت کریں, جو کہ بہت مشکل کام نہیں ہے, آپ کیا کریں کہ مخلوق کے دل میں اپنی محبت ڈالنی ہے, تو پھر آپ کیا کریں, آپ ان کے پاس جو کچھ موجود ہے اس سے لا تعلق ہو جائیے. لالچ نہ رکھیے, خوف نہ رکھیے, طمع نہ رکھیے. ٹھیک ہے, اور ان کی جان مال عزت کے پر حملہ نہ کیجیے بلکہ رکھوالے بن جائیے. ٹھیک, ہاں, اور اسے کہیے کہ اللہ مبارک فی, اللہ تعالیٰ تمہاری اس چیز کے اندر برکت تمہیں عطا فرمائے. ٹھیک ہے, پھر وہ آپ سے ذکر بھی کرے گا, پھر وہ آپ سے دعائیں بھی لے گا, اور اس آپ کے دل میں, آپ کے لیے اس کے دل میں محبت بھی جاگ جائے گی کہ یہ تو مجھے اتنی دعائیں دینے والا ہے, یہ تو مجھے اس طرح ذکر کرنے والا ہے, یہ تو میری نعمتوں کے پر بھی ماشاء اللہ قوت الا باللہ پڑتا ہے. ٹھیک ہے, پھر وہ آپ سے شیئر بھی کرے گا. تو وہ کب کرے گا, جب اس کے دل میں آپ کے لیے محبت ہوگی. اور محبت کا یہی طریقہ ہے کہ اس کی چیز کے پر نظر نہ رکھیے. ٹھیک ہے, جو آپ کے پاس ہے آپ اس کے پر راضی ہو جائیے, اللہ کی مخلوق بھی آپ سے محبت کرے گی. ٹھیک ہے, دیکھیں کتنا آسان نسخہ بتا دیا کہ بے رغبت ہو جائیے جس کے پاس جو کچھ موجود ہے. کسی کے پاس گاڑی ہے, کسی کے پاس گھر ہے, کسی کے پاس اعلیٰ تعلیم ہے, بے رغبت ہو جائیے. اللہ نے جو آپ کو دیا ہوا ہے آپ اس کے پر مطمئن ہو جائیے. قناعت, کنٹینٹمنٹ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے بیٹا, یہ اصلاح امت کے لیے بہت ضروری ہے. میں نے آپ کو بھی پہلے بتایا کہ آپ نے یہ سارا کام کس اصول کے تحت کرنا ہے, اصلاح امت کے تحت کرنا ہے. ٹھیک ہے بیٹا, اچھا جی, ہم آگے چلتے ہیں حدیث نمبر 32 کی طرف. چھوٹی سی حدیث ہے بیٹا اور بہت امپورٹنٹ حدیث ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی سعید رضی اللہ عنہ, ابو سعید رضی اللہ, سعد بن مالک سنان خدری سے روایت ہے, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. ٹھیک ہے, یہاں پہ آ ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا ضرر ولا ضرار, لا ضرر, لا ضرورا, جو تکلیف اٹھانا یا پہل کر کے کسی کو نقصان پہنچانا, تم کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ. ولا ضرار, اور نہ ہی جوابی طور پر تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے, یعنی نہ تم کسی کو تکلیف دو نہ تمہیں کوئی تکلیف دے گا. دیکھیں کتنا خوبصورت اصول بیان کر دیا گیا پرامن زندگی گزارنے کا. جیسے میں نے پیچھے بھی کہی کہ اسلام کا تو اصول ہی امن کو قائم کرنا ہے. وہ کیا کہتے ہیں, وہ جہاں لڑائی کی بھی بات کرتا ہے, جہاد کی بات بھی کرتا ہے, اس کا مقصد کیا ہے, وقاتلہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ, اور ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے. ٹھیک ہے, ویکون الدین للہ, فتنے کا خاتمہ مقصد ہے اور دین اللہ کا ہو جائے, امن قائم ہو جائے. ٹھیک ہے بیٹا, تو یہ دیکھیں کتنی چھوٹی سی مختصر سی حدیث ہے, لا ضرر ولا ضرار, جیو اور جینے دو, یہ مقصد, یہی مطلب ہے نا اس کا. ٹھیک ہے, جو آپ عام طور پہ میڈیا پہ بھی سنتے ہیں کہ بھائی کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤ, جواباً تمہیں کوئی کیوں نقصان پہنچے, کوئی پاگل تو نہیں ہے بیٹا آپ کا چلتے چلتے سر پھاڑ دے, آپ کو چلتے چلتے قتل کر دے. عمومی طور پہ تو ایسا نہیں ہوتا نا بیٹا. جب آپ کسی کو چھیڑتے ہو, جب آپ کسی کو تکلیف پہنچاتے ہو, تو ہی پھر وہ انتقامی طور پہ بدلہ لینے کے لیے آپ کے ساتھ ایسا کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر بہت جامع انداز میں اور مختصراً یہ بات بتا دی گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی. اسلام جو دین امن ہے, ٹھیک ہے, اور مختلف صداقتوں کا مجموعہ ہے, وہ آپ کو یہاں بتا رہا ہے کہ آپ نے خسارے سے کیسے بچنا ہے. اور وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ اگر آپ دوسروں کے بارے میں پازیٹیو سوچ رکھتے ہو, اچھی سوچ رکھتے ہو, امن والی سوچ رکھتے ہو, یہ ایک انسان کا معاملہ بھی ہے, یہ افراد کا معاملہ بھی ہے, یہ اقوام کا معاملہ بھی ہے. اگر ایک قوم دوسرے کے بارے میں پازیٹیو رویہ, پازیٹیو ایٹیچیوڈ رکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ دوسرے کے دل میں بھی آپ کے لیے محبت ڈال دیں گے. آپ امن چاہتے ہو, ٹھیک ہے, تو ایسا رویہ رکھو کہ واقعی آپ کے فعل سے لگ رہا ہو کہ آپ امن چاہتے ہو.
اور کوئی لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے تو بس ٹھیک ہے، اور ادھر سے بھی ایسے ہی سوچ ہونی چاہیے. ادروائز کیا ہوگا کہ جس معاشرے کے اندر یہ سوچ نہیں ہوگی کہ نہ نقصان پہنچاؤ اور نہ جواباً نقصان اٹھاؤ، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جو ہے نا وہ، اور دنیا آج کل اسی کے پیچھے لگی ہوئی ہے بیٹا، جان بوجھ کے دوسرے کو چھیڑنا، چاہے وہ قوام کے اس پہ ہے چاہے وہ لوگوں کی حد تک ہے. ہر کوئی جو ہے نا اسپیشلی ظالم متکبر جو ہے اور طاقتور جو ہے وہ کمزور کو ترے نوالا بنانے کے چکر میں ہے. ہر ٹائم اسی کوشش میں رہتا ہے کہ کسی طرح سے اس کے وسائل بھی چھین لیے جائیں، اس کا سکون بھی غارت کر دیا جائے، اس کو نہ ذہنی سکون سے رہنے دیا جائے نہ جسمانی سکون سے رہنے دیا جائے. اور جو ہے نا یہ کوئی انسانیت والا حال تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور یہ زندگی کوئی زندگی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک جو مسلمان ہوتا ہے، ایک انسان بلکہ جو فرض شناس ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے بیٹا، وہ حق کی خاطر اس کی ساری زندگی گزرتی ہے. ٹھیک ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ نہ میرے ذات سے کسی کو نقصان پہنچے. اور جب ایک شخص کی یہ سوچ ہوتی ہے تو وہ جواباً یہ بھی ایکسپیکٹ کرتا ہے معاشرے کے لوگوں سے، دیگر اقوام سے، کہ مجھے بھی نقصان نہ پہنچا رہے. اور جس کی یہ سوچ ہوتی ہے نا بیٹا کہ بھئی مجھے کوئی نقصان نہ پہنچائے، اس کے اندر بھی یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ بھئی میری ذات سے بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دیگر مسلمان محفوظ رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ کا پڑوسی ہے تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا پڑوسی اس کی ایذا سے محفوظ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تمہاری تکلیفوں سے محفوظ نہیں ہے. تو اسی کو قرآن میں ایک جگہ کہا کیا گیا ہے، لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو نہ تمہارے پر ظلم کیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو آپ نے آپس میں تو متحد ہو کر رہنا ہے. ٹھیک ہے، لیکن جب کسی ظالم یا کسی کے سامنے کھڑا ہونا پڑتا ہے تو پھر تو ظاہر ہے پوری قوت کے ساتھ اس کا مظاہرہ کرنا ہے. لیکن پہلی جو ہے وہ صرف وہ کیا ہونی چاہیے کہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا جائے، اور جینے دو کے اصول پہ عمل پیرا کر کے پوری انسانیت کو، پوری قوام کو، معاشرے کے سب افراد کو لے کر چلا جائے. اور یہ تبھی ہوگا جب آپ کے خوف خدا اور خوف آخرت موجود ہوتا ہے، تبھی اس طرح کے جذبات جو ہے بیٹا وہ پروان چڑھتے ہیں، اور آپ جو ہے نا اس طرح کی چیزوں سے بڑھتے ہو. کسی بھی معاملے میں نہ کسی کو نقصان دو نہ جواباً آپ کا نقصان ہوگا. یہ عدالتوں کے اندر بھی چلتا ہے، عام رویوں کے اندر بھی چلتا ہے، تعلقات میں بھی چلتا ہے. آپ دیکھیں، آپ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، ورنہ وہ مٹھائی اور حلوائی والا دکاندار والا حساب ہوگا نا، وہ جو گاہک اس کے پاس آتا ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے بھئی یہ تو مجھے جو ہے وہ مٹھائی کم کم کر کے دے رہا ہے، تولنے میں دھاندلی کر رہا ہے، پیسے دیتے بھی کام کہتا ہے. وہ کہتا ہے یہ کیا ہے؟ کہتا ہے تم نے بھی تو یہی کام کی ہے، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم مٹھائی میں کس طرح ڈنڈی مار رہے ہو. اور پھر دیکھیں تجارت میں تو بہت زیادہ چار ہے. تو ہمیں اس کی اخلاقی گراوٹوں سے پاک ہونے کی ضرورت ہے. یہ سلامتی کے اصول تھے جو آپ کو بتا دیے کیا، لا ضرر ولا ضرار. ٹھیک ہے، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، جواباً تمہیں بھی کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، تم بھی نقصان نہیں اٹھاؤ گے. ٹھیک ہے بیٹا، یہ آپ کی 3 حدیثیں تھیں. یہاں پر ہماری حدیث نمبر 32 تک مکمل ہو گیا. اس کو پڑھ لیجیے گا اور پھر مجھے 1 سے 1.5 منٹ کی ریکارڈنگ بنا کے بھیج دیجیے گا. جزاک اللہ خیر بیٹا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.